अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की कहानी अब तक आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह फजर पढ़कर सोने के बजाय वो ऊपर आ गई। जहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नज़र उसने बंद दरवाजे पर ज़रूर डाली थी। कुछ चीज़ें करने से इंसान खुद को कभी रोक नहीं पाता। छत पर हर तरफ लहलहाते गमलों की सरहद बनी थी। अब्बा का शोप मंडेर वहां से काफी ऊंची थी। मंडेर के साथ ही कैन का एक झूला रखा था। इस खूबसूरत सुबह में वो झूले पे आ बैठी और गर्दन मोड़कर मंडेर के सुराख से बाहर देखा। मंडेर उसके सर से ऊंची थी, मगर डिजाइन के तौर पर बने बड़े बड़े सुराखों से नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नजर आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बेटी कॉलोनी पे उतरती सुबह देखे गई। हर सू खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज आ जाती या फिर किसी के भागने की। वो जरा चौंकी। दूर सड़क पर कोई भागता आ रहा था। ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। उसे एक लम्हा लगा था पहचानने में। जहान। वो हैरान हुई थी। वो कब उठा, कब घर से निकला, मालूम नहीं। वो उसे देखती रही। जहान अब घर के सामने से गुजर कर मुखालिफ सिमत दौड़ता जा रहा था। वो गर्दन पूरी मोड़ कर उसको देखे गई। चंद कदम दूर वो रुका और ठिठक कर पीछे सड़क को देखा, जैसे उसे महसूस हुआ हो कि कोई उसे देख रहा है। मगर वो सड़क पर ही देख रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सब्ज ट्यूलिप फूलों की मार्केट और वो दुकानदार, उसे सब याद था। जब जहान ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पे चौंकी और फिर उठकर दरवाजा खोला। इसे सामने खड़े देख कर दिल अजीब सी मुतजाद कैफियत का शिकार होने लगा। हया, क्या तुम फारिग हो? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, क्यों? उसने दरवाज़ा ज़रा ज़्यादा खोल दिया ताकि वो बिस्तर पर फैली उसकी किताबें देखकर जान ले कि वो हरगिज़ भी फारिग नहीं है। ओके, तुम फारिग ही हो, ठीक। उसने सर समझ कर सर हिलाया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? श्योर। उसने शाने उचका दिए। हालांकि उसे उस पर बहुत गुस्सा था। वो उससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। उसने हमेशा गलत बयानी ही की थी। उसे जहान से बहुत गिले थे, मगर फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई। वो उसे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या खरीदना है ताकि उसी हिसाब से मतलूबा जगह पे जाएं। कपड़े वगैरह। जल्दी में निकला था, ज़्यादा सामान नहीं उठा सका। एक तो जब वो महज़्ज़िब और शाइस्ता होता था तो उससे ज़्यादा नरम खू कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर तिलमिलाती हुई बाहर आई थी। वो कोई और नहीं मिला उसे साथ ले जाने के लिए। उसे ज़रूर घसीटना था अपने हमरा। शॉप पे उसका साथ देने के लिए वो भी रैक पर कपड़ों के हैंगर्स उलट पुलट कर देखती रही। जहान एक कुर्ते का हैंगर कंधे से लगाते हुए सामने कद आवर आईने में खुद को देख रहा था। हया उसके करीब ही खड़ी थी, सो आईने में वो भी नजर आ रही थी। उसका अक्स देखते हुए जहान जरा सा मुस्कुराया। तुमने वो कार्टून देखे हैं, निंजा टर्टल्स? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से पूछने लगा तो उसने सादगी से सरस बात में हिला दिया। हाँ तो? वो जवाब दिए बिना बेसाख्त उमड़ती मुस्कुराहट दबाते हुए हैंगर पकड़े पलट गया। चंद लम्हे वो उलझी खड़ी रही। समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। फिर कदावर आईने में अपना अक्स देखा तो फौरन समझ आ गया। गुस्से का शदीद उबाल उसके अंदर उठा था। बमुश्किल जब्त करते हुए उसने निगाहों से जहान को तलाशा। वो वही कुर्ता लिए काउंटर की तरफ जा रहा था। वो बदतमीज इंसान उसके नकाब को निंजा टर्टल्स की आंखों की पट्टी से तशबीह दे गया था। उसका मूड वापसी का सारा रास्ता ऑफ रहा, मगर वहां परवाह किसे थी। किचन में शाम की चाय धम पर चढ़ी थी। इलायची और तलते कबाबों की मिली जुली खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो नूर बानो के सर पर खड़ी ट्रॉली में बर्तन रखवा रही थी। जिम्मेदार वो पहले भी थी, मगर तुर्की से आने के बाद हर काम अपने हाथ से करने लगी थी। अब भी नूर बानो से ज्यादा वो काम कर रही थी। बाहर लाउंज में ताया फुरकान और साइमत आए बैठे थे। अम्मा, अब्बा, फुप्पो और जहान भी वहीं थे। काम करते हुए मुसलसल इसे एहसास होता रहा कि जहान उसे देख रहा है, मगर जब वो रुक कर गर्दन मोड़कर देखती तो किसी और जानिब देख रहा होता। जहान के साथ एक ही घर में वो 2 दफ़ा रही थी। एक दफ़ा डीजे की बार वो इकट्ठे पाकिस्तान आए थे, तब उसे अपने गम से वक्त न मिला था। दूसरा जब अपनी मंगनी की रात वो पुप्पो के घर रुक गई थी, और तब जहान को अपनी फ़ोन कॉल के इंतज़ार से वक्त न मिला था। यूं अब नॉर्मल हालात में पहली दफ़ा एक छत तले थे, और अब उसे एहसास हुआ था कि वो बहुत बेज़रर, खामोश और धीमा सा इंसान था। ये उसका एटीट्यूड नहीं, फितरत थी। उसके पास से गुजरते हुए वो सलाम कर लेता, हाल अहवाल पूछता और बस। हाँ, घर में फारिग रह रहकर वो उकता जाता तो नूर बानो के साथ किचन में कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी उसे सब्जियां काट कर देता। नूर बानो बेचारी हक दक रह जाती। अगर बाहर जाता तो सुबह जॉगिंग,
उसे पहली दफ़ा मालूम हुआ था कि वो जॉगिंग, वॉक, वर्जिश इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखता था। फिर जब घर में बहुत बोर हो गया, तो एक दफ़ा फ़ातिमा के कहने पे हया उसे बाहर ले गई, मगर वो इतना तंग कर देने वाला था, यहाँ से मुड़ जाओ, वहाँ ले जाओ, नहीं, लेफ्ट से क्यों मुड़ रही हो, राइट से मुड़ो, क्योंकि मैं राइट हैंड ड्राइव कर रही हूँ जहान। अब उसने अपनी गाड़ी की चाबी जहान को दे दी थी। जहाँ जाना है खुद चले जाओ, जैसे तासुरात के साथ। उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, सो मसला नहीं था। अब वो कभी कभी बाहर निकल जाता, घर के करीब उसने जिम भी ढूंढ लिया था। जहान के साथ रहने में एक मसला था, वो इतनी खामोशी से बिना चाप पैदा किए घर में दाखिल होता कि पता ही न चलता, और वो आपके पीछे खड़ा होता था। अब आते जाते चंद एक रस्मी बातों के अलावा उनकी बात ना हो पाती। चांदी के मुजस्समे या तो चटक चुके थे या बिल्कुल पत्थर के हो चुके थे। आज भी उसे देख रहा था, मगर वो उसे पकड़ न पाई थी। वो कुछ कहता क्यों नहीं है, इसे उलझन होती। वो उसे बेएतबार करार देकर छोड़ आई थी। वो गिला क्यों नहीं करता, सफाई ना दे मगर शिकायत तो करे, लेकिन वहां अजली खामोशी थी। वो ट्रॉली धकेलती, लाउंज में लाई, दुपट्टा शानों पे फैलाकर उसने लंबे बालों को समेटकर कंधे पे आगे को डाला हुआ था। वाकई दिल तो नहीं करता, सिकंदर भाई को गए हफ्ता भी नहीं हुआ, मगर वो लोग समझते ही नहीं, जल्दी मचाई हुई है। थायमत ताई कह रही थी शायद इरम की मंगनी का मामला था। हया पंजों के बल कारपेट पर बैठी चाय के कप पिर्च में रखकर बारी बारी सबको पकड़ाने लगी। भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब हमें एतराज नहीं है तो लोगों का क्या है, आप अल्लाह तवक्कल करके फंक्शन की तैयारी शुरू करें। फुप्पो बहुत रसान से वाजे कर रही थी कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। असल में असजद के भाई और भाभी बाहर से आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी में वो फंक्शन करना चाहते हैं। थैंक्स। ताया ने मुस्कुराकर उससे कप पकड़ा तो वो वापस आई और आखिरी कप जहान की तरफ बढ़ाया। वो जो गौर से अब ताई की बात सुन रहा था, जरा सी निगाह उठाकर उसे देखा, कप पकड़ लिया। वो इसी इतवार का कह रहे थे, तो भाई आप हाँ कर देना, मुझे खुशी होगी। इतवार का फंक्शन, हया ने सोचा, क्या पहनेगी। वो चाय से फारिग होकर कमरे में आई और अलमारी खोलकर कपड़े उलट पुलट करने लगी। कोई स्लीवलेस था, किसी की आस्तीन शिफॉन की थी, किसी का दुपट्टा बारीक था। उसका एक जोड़ा भी आइडियल हिजाबी लिबास पे पूरा नहीं उतरता था। दूसरी अलमारी को लॉक लगा था। उसने चाबी निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो उंगलियां मखमली डब्बी से टकराई। वो मुस्कुरा उठी। मेजर अहमद का चैलेंज, डोली की अमानत। उसने डब्बी खोली, सिया यूएसबी अंदर महफूज रखी थी। पजल बॉक्स खुल गया, जवाहिर का लॉकर भी खुल गया, मगर इस लॉक को कैसे खोले। आखिरी लॉक, उसकी तो पहेली भी नहीं थी, मगर पहेली होनी चाहिए थी। मेजर अहमद ने पहेली के बगैर कभी कोई पजल उसे नहीं दिया था। वो ताले के साथ उसकी चाबी भी हमेशा दिया करता था। ओह, डब्बी तो मैंने देखी ही नहीं। एकदम उसे ख्याल आया। वो बेड पे आ बैठी और फ्लैश बाहर निकाली। वो साफ थी, कोई लफ्ज निशान वगैरह नहीं। अब उसने डब्बी ऊपर नीचे से देखी, कुछ भी नहीं। उसने अंदर रखे मखमली फोम को उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाला। नीचे डब्बी के पेंदे पे स्याह मखमल का एक और टुकड़ा रखा था। उसने टुकड़ा निकालकर पलट कर देखा। वहां सुनहरी धागे से दो अल्फाज सिले थे, स्टोरी स्वेप्ड। स्टोरी स्वेप्ड, उसने अचंभे से दोहराया। ये फ्लैश ड्राइव की पहेली थी, उसको हल करके ही वो आखिरी ताला खुल खोल सकती थी। मगर इस सतर का मतलब क्या था कि कहानी को स्वैप करने से क्या मुराद हुआ भला। क्या ये सतर अंग्रेजी ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त भी थी। अदल बदल की गई कहानी, कहानी को स्वैप करने से मुराद तो यही होता है ना, कि आप अपनी कहानी किसी को पढ़ने दें और वो बदले में अपनी कहानी आपको पढ़ने दे। इस अजीब सी सतर का यही मतलब निकलता था, मगर कौन सी कहानी। शायद प्रोफेसर गूगल कुछ कर सके, यही सोचकर उसने कंप्यूटर ऑन किया और गूगल पे यही अल्फाज लिखकर ढूंढा, मगर ला हासिल। वो दो मुतफर्रिक से अल्फाज थे जिनको अहमद ने जमा कर दिया था। ये कुल 12 हरूफ थे। पासवर्ड नहीं हो सकते थे, मगर पासवर्ड इन्हीं में छुपा हुआ था। रात सोने से पहले तक वो इन ही दो अल्फाज को सोचती रही थी, मगर किसी भी नतीजे पे पहुंचने से कबल ही नींद आ गई। इरम की मंगनी का फंक्शन ताया फुरकान के लॉन में मुनक्किद किया गया था। फंक्शन खवातीन का था, मर्दों का इंतजाम बाहर था, मगर तैयार होते वक्त वो जानती थी कि यह फंक्शन भी उतना ही सेग्रीगेटेड होगा जितना दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन था। बराए नाम जनाना हिस्सा, जहां वेटर्स, मूवी मेकर्स, लड़के, कजन सब आ जा रहे होंगे। पता नहीं फिर बेचारे बाकी मर्दों को अलहदा क्यों बिठाया जाता था, या फिर ऐसी शादियों को सेग्रीगेटेड कहने की मुनाफिकत क्यों थी। सोसाइटी के मयारात जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उसने अपनी 22 साल जिंदगी में कभी कोई मुकम्मल सेग्रीगेटेड शादी नहीं देखी थी। ताया की सख्ती थी कि मंगनी पे दुल्हा नहीं आएगा, अंगूठी सास पहनाएगी, मगर जो खानदान के लड़के काम के बहाने चक्कर लगा रहे होंगे उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। बाहर वो अबाया लेती थी, उसूलन उसे इधर भी अबाया लेना चाहिए था, मगर मंगनी का फंक्शन बराए नाम ही सही था तो सेग्रीगेटेड लड़के वगैरह थे, मगर वो जरा दूर थे। वो मुकम्मल तौर पर मिक्स गैदरिंग नहीं थी। अबाया का मकसद जीनत छुपाना और चेहरा छुपाना ही था, तो वो ये काम अपने लिबास से भी कर सकती थी। सो उसने अबाया नहीं लिया, मगर लिबास का इंतखाब
अबाया के मुतबादिल और मुतरादिफ के तौर पर किया। कच्चे सेब के रंग का सब्ज पाँव को छूता फ्रॉक, नीचे ट्राउजर और कलाई तक आती आस्तीन, ये एक मशहूर ब्रांड का जोड़ा था और उसके साथ नेट का दुपट्टा था। सो उसने अलग से बड़ा सा दुपट्टा बनवा लिया था कच्चे सेब के रंग का। यूं गले का काम दुपट्टे में छुप गया, चेहरे के गिर्द भी दुपट्टा यूं लपेटा कि वो पेशानी से काफी आगे था। कान भी छुप गए। सहूलत थी कि किसी आदमी को देखते ही वो थोड़ी से उंगली पकड़ कर ऊपर ले जाकर नकाब ले सकती थी। यूं अबाया के बगैर भी जीनत छुप गई, नकाब भी हो गया और अच्छा लिबास भी पहन लिया। बैठी भी जरा कोने की मेज पे थी। गुलाबी फूलों से आरास्ता स्टेज पे इरम कामदार गुलाबी लिबास में गर्दन ऊंची की और निगाहें झुकाए बैठी थी। वो इरम को जानती थी। उसे मालूम था कि वो ज़बरदस्ती बिठाई गई है। उसकी सास अब उसे अंगूठी पहना रही थी। मूवी मेकर मूवी बना रहा था। पता नहीं यहाँ तायक इस्लाम को क्या हुआ था। वेटर्स, मूवी मेकर्स, ये भी तो मर्द थे, मगर वही सोसाइटी के दोहरे मयारात। हिजाब कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, ये तो एक मुकम्मल अलग तर्ज ज़िंदगी होता है, और ये तर्ज ज़िंदगी इतना आसान नहीं था। उसे जल्द ही अंदाज़ा हो गया। तुमने दुपट्टा सर पे क्यों ले रखा है? गले का काम ही नजर नहीं आ रहा। चेहरे से तो हटाओ। मूवी मेकर वीडियो बना रहा था, सो वो चेहरे को ढके रुख मोड़े बैठी थी। और फातिमा जो जरा देर को इधर आई थी, अपनी हैरत जाहिर करने में साथी खवातीन के साथ मिल गई थी। नहीं हटा सकती लेडीज, नहीं हटा सकती लेडीज, मैं अब नकाब करती हूँ, वो रसान से जवाब दे रही थी। मगर फिर क्यों? और यार, फंक्शन पे तो खैर होती है। खैर मुझसे पूछो कि कितना शर होता है। वो अब बददिल हो रही थी। हिजाब से नहीं, लोगों से। या अल्लाह, लोग खामोश क्यों नहीं रहते? इतना क्यों सवाल करते हैं? सहरी, सना और असजद की बहनें अब डांस की तैयारी कर रही थीं। उन्हें कोई नहीं टोक रहा था। स्लीवलेस पहने फिरती किसी लड़की को कोई नहीं टोक रहा था। मगर हिजाबी लड़की के सब क्यों पीछे पड़ गए थे? क्या लोगों ने समझ लिया है कि वो कहेंगे कि हम ईमान लाए और वो आजमाए न जाएंगे? वो अपने आंसू अंदर ही उतारती रही। लड़कियां रक्स के लिए पोजीशन संभाले खड़ी थीं। मूवी मेकर का कैमरा रेडी था। उसने रुख मोड़ लिया। दिल अंदर ही अंदर लरज रहा था। वो किसी को मना नहीं कर सकती थी। उसकी कोई न सुनता। तबाही, तबाही कितनी करीब थी और सब बेखबर थे। हराक्लितस की दायमी आग, भड़कते अलाव, दहकते अंगारे, इंसान भी खुद ही अपने लिए क्या क्या कमा लेता है। और यादें भी कितनी अजीब होती हैं। जब बंदा अंधेरे से नूर में आता है तो हर चीज़ समझ में आने लगती है। उसे याद आ रहा था शरियन लॉ के दूसरे सेमेस्टर में उसूलुद्दीन डिपार्टमेंट के ही एक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने यूं ही एक किस्सा सुनाया था। इसे वो किस्सा आज पूरी जजियात के साथ याद आ रहा था। मेरी बेटी की जब शादी होने लगी तो मैंने उसे मना किया कि बेटा, मूवी और फोटो सेशन वगैरह मत करवाना, मगर वो मुझसे बहुत खफा हुई। वो मुझसे लड़ती रही कि अब्बा, मैंने हमेशा पर्दा किया, आपकी सारी बातें मानी, अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पे मुझे बददिल ना करें। मैं खामोश हो गया। इसरार नहीं किया कि मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। शादी हुई, उसकी ससुराल ने फ़ोटो सेशन का मुकम्मल इंतज़ाम करवा रखा था। मैं चुप रहा। शादी के चौथे रोज़ मैं अपने कमरे में कुर्सी पे बैठा था कि मेरी बेटी आई और मेरे कदमों में बैठकर चुपचाप रोने लगी। मैंने बहतीरा पूछा कि क्या हुआ है? उसने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा, अब्बा आप ठीक कहते थे। मेरी बेटी के आंसू मेरे दिल पे उस दिन से गड़ गए हैं और यही सोचता हूँ कि पता नहीं हम अपनी खुशी के मौके पे अल्लाह को नाखुश क्यों कर देते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल बारी ने वो किस्सा सुनाया था तो उसने चंद हिजाबी लड़कियों की आंखों से आंसू गिरते देखे थे। तब कंधे उचकाकर वो हैरान होकर सोचती थी कि ये क्यों रो रही हैं। अब उसे पता चला था कि वो क्यों रो रही थीं। फंक्शन ख़त्म होने तक उसका दिल उचाट हो चुका था। रात अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बालियां उतारने के इरादे से वो बेदिली से खड़ी थी। कच्चे सेब के रंग का दुपट्टा कंधे पे था और बाल खोलकर आगे को डाल रखे थे। बहारें भी उसकी नकल में घुंघरियाली पोनी आगे को डाल लेती थी। पता नहीं वो बहनें फ़ोन क्यों नहीं उठाती और मेल का जवाब भी नहीं देती। खैर, 2 हफ्ते तो रह गए थे, जाकर पूछ लूंगी। दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो चूंकी। फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। वहां जहान खड़ा था, जमुरत रंग का कुर्ता और सफ़ेद शलवार पहने। पता नहीं कहाँ से कुर्ता खरीद कर लाया था, मगर अच्छा था। आस्तीन आदतन कोहनियों तक मोड़े, वो हाथ में 2 मग लिए खड़ा था। कॉफ़ी पियोगी? वो फिर से वही दोस्ताना से अंदाज वाला जहान सिकंदर बन चुका था। मैं सोने से पहले कॉफ़ी नहीं पीती, कह देने के बाद उसे लहजे की सर्द मोहरी का एहसास हुआ तो रुकी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, लेकिन अगर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है तो ज़रूर पीऊंगी। तुम एक लफ्ज़ का इजाफा करते करते रह गई। क्रिमिनल? वो मुस्कुराया तो हया की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मुझे इस लफ्ज़ का इजाफा करना चाहिए? हम इस बारे में बात कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद उसे बिल आखिर इसके मुतल्लिक बात करने का ख्याल आ ही गया था।
ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے۔ جہان کے موتی، وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پر بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہ موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے، ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے۔ آخر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ اوہ، تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں، کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں، اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیئت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ سبان جی کی طرف سے موصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کے سنا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر میز پر پڑے تھے، دیوار پہ سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے۔ ساری داستان سنتے رہے، پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی جہان۔ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، مگر جب شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ سکتا ہے، میرے فون پہ میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا تایا ابا کو بتائے یہ نہیں ہو سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی ہی کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی۔ کیا خیال ہے گرلز پیرنٹس کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ ایسا کوئی پرابلم ہو تو اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بتانا، ناول سے قطع نظر، کیونکہ ناول کی تو سٹوری ہی نہ بتانے کی وجہ سے ہے۔ تو لسنر ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کے پرابلمز جو فیس کرنی پڑتی ہیں لڑکیوں کو، تو اپنے پیرنٹس کو بتانی چاہیے، اپنے بڑوں سے یہ باتیں ڈسکس کرنی چاہیے، یا پھر کوئی ایسا اعتماد کا بندہ جو آپ کے ارد گرد موجود ہو، جس پر آپ بھروسہ کر سکیں، اور آپ کو ان کے ساتھ اپنے ایسے مسائل، اپنی ایسی پرابلمز کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، اب ہم اپنے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ سو تو ہے، اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا بے کو کیسے جانتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ، میں نے جان تب بھی لینا ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات عدلار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ آ گیا۔ وہ ریسٹورانٹ اس کا ہی ہے، اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بیچتا ہے، وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورانٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا جو میں کر نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس روز تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چونکی وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا، اس کے لیے اسے اس ملک کی جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھیں۔ میں اپنے دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا۔
اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے۔ کیا اسے جھٹکا لگا؟ عائشہ اور بہاریں چلی گئیں؟ تو وہ عائشہ بہاریں سب کو جانتا تھا۔ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے، وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ پھر حیا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پہ پھیل گیا۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ، سائے میں سب گٹ مٹ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جہان؟ مجھے یقین ہے تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ سایہ مسکرایا تھا۔ وہ بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ اور عائشہ بہاریں وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا۔ جہان؟ وہ صرف جہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں۔ وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں۔ تم روہیل سے ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے ماموں، میں دوسروں کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ اوپر تھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پر زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا، روشنی عیاں تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ جہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ جہان نے ٹھیک کہا تھا، اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ بھی کچی نیند میں ہی تھی کہ سبین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حیا، جلدی اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو ہسپتال چلنا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھے گئی۔ زندگی ایک دفعہ پھر استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پہ آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کے ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ سلیمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ سی سی یو کارڈیک کیئر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا، اسے ہوش نہ تھا۔ وہ پھر سے ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہسپتال کے سرد موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بہتر ہیں، یقین کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا، رات سے وہی تھا جو ساری باغ دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے۔ وہ اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی۔ روہیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ اب قدر روشن خیال تھے، مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پر۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑ، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پر ابا کا دکھ الگ۔ جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب باز پرس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈھہے گئے تھے۔ پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھی۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئی۔ جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں۔ ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی ہوگی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اسے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا کیا؟ وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بمشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غنودگی میں تھے اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔
آنکھیں خشک ہو چکی تھیں مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی، مگر ان سب کے سامنے خود کو مجبور ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نڈھال تھی مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھیں۔ سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئیں تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے، وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی مگر فاطمہ واقف تھی ان کے ساتھ۔ ان کی بیٹی بھی تھی 15-16 سالہ رجا، جو قد اور ذہنی طور پر اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدر ایب نارمل بچی جو گھنگریالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھتی رہی تھی۔ رجا بہت ذہین ہے، اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے۔ اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈ کھیلنے کا بہت شوق ہے، پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے مگر کر لیتی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس، محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی۔ گھر پہ وحشت اور ویرانی چھائی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ابھی عبایا اتار ہی رہی تھی کہ فون بجنے لگا، پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بار بار فون کرنے لگا مگر حیا نے فون بند کر دیا۔ وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابا ابھی ہسپتال میں تھے، آج سبین پھپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھیں، سو وہ اور جہان گھر پہ تھے۔ وہ شام کا وقت تھا مگر روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پہ منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو تھا وہ اب خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے۔ کیسی ہو؟ جہان ہولے سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہارے سامنے ہوں، تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی۔ اور تم نے؟ موڈ نہیں ہے، وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے ہی لگا تھا مگر رک گیا۔ منڈیر کے سوراخ سے جیسے کچھ نظر آیا تھا۔ سنو، یہ آدمی کون ہے؟ کون؟ حیا نے ذرا چونک کر گردن موڑی۔ منڈیر کے سوراخ سے تایا کے لان کا منظر واضح تھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ایک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے جو سیاہ سوٹ میں ملبوس، بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے لاتعلقی سے شانے اچکائے۔ میرا خیال ہے وہ وکیل ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے سوٹ کا رنگ تو سمپل بلیک ہے، لائرز والا تو نہیں ہے، مگر ٹائی دیکھو، جیٹ بلیک ہے، وکیل کی مخصوص ٹائی۔ وہ آنکھوں کی پتیاں سکیڑے ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور میرا خیال ہے وہ ابھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ غور سے دیکھو، فرقان ماموں کے جوتوں کا رخ کس طرف ہے۔ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا۔ تایا ابو کے جوتوں کا رخ نامحسوس سے انداز میں ان کے گھر کے درمیانی دروازے کی طرف تھا۔ انسان جدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے پاؤں خود بخود ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ساکن کھڑا یا بیٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دوران گفتگو تمہارے مخاطب کے جوتے تمہاری مخالف سمت ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے تم سے۔ حیا نے بے اختیار جہان کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کے سیاہ تسمے والے بوٹ سیڑھیوں کے دروازے کی سمت تھے۔ اس فائل میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ ذرا الجھے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھر سے منڈیر کی جانب موڑی۔ نیچے وکیل صاحب اپنے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر تایا ابا کو دکھا رہا تھا۔ سلیمان ماموں کمپنی کے ایم ڈی ہیں نا؟ ہاں۔ اور باقی شیئر ہولڈرز ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ماموں کی بیماری کے باعث کچھ کام رک گئے ہوں گے، سو باقی شیئر ہولڈرز ان سے کچھ دستخط کروانا چاہ رہے ہوں گے۔ ماموں کا پاور آف اٹارنی کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، وہ بے اختیار بولی۔ جہان ذرا سا چونکا۔ اصل میں بہت پہلے ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا، اور وہ صرف اس صورت میں جب وہ خدا نخواستہ کام کرنے کے اہل نہ رہیں۔ یعنی کہ میں اس وقت اصغر اینڈ سنز کی ایم ڈی سے مخاطب ہوں؟ وہ مسکرایا۔ ارے نہیں، میں تو بس اٹارنی انفیکٹ ہوں۔ ابا ٹھیک ہو جائیں گے تو خود سنبھال لیں گے سب کچھ، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک تایا فرقان سنبھال لیں گے۔ اس نے کہنے کے ساتھ نیچے دیکھا۔ تایا فرقان اب سمجھتے اس بات میں سر ہلاتے فائل کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ اس کے لیے انہیں سلیمان ماموں کا پاور آف اٹارنی چاہیے ہوگا، اور شاید وہ ان سے اسی پہ دستخط کروانا چاہتے ہوں گے۔ جان، ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوست ہو اور وہ تمہارے سارے اندازے غلط ہوں، اور اگر میرے اندازے درست ہوئے تب تم انہیں پاور آف اٹارنی لینے دو گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تایا فرقان ابا کے بھائی ہیں آخر۔ جہان نے جیسے افسوس سے اسے دیکھا۔ مادام، ایک بات کہوں؟ جب باپ کسی قابل نہیں رہتا تو اولاد کے لیے زندگی بدل جاتی ہے۔ جو آج تمہارے ساتھ ہے نا، ایک دفعہ کاروبار ہاتھ سے گیا تو تمہیں کنارے لگا دیں گے۔ ہر کسی پہ شک مت کیا کرو جہان۔ وہ بیزار ہوئی۔ یہ فرقان ماموں وہی ہے نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو اپنی، تم انہیں اپنے باپ کی کرسی نہیں دے سکتی حیا۔ اور دیکھو، ادھر ہی آ رہے ہیں۔ وہ بے اختیار چونکی۔ وہ دونوں حضرات واقعی تیز قدموں سے درمیانی دیوار کے منقش لکڑی کے دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔
وہ ذرا سیدھی ہوئی۔ جہان کے لبوں پہ ہلکی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مگر جہان، ابا کی غیر موجودگی میں ان کے علاوہ کون سنبھال سکتا ہے کاروبار؟ مجھے تو بزنس ایڈمنسٹریشن کا کچھ نہیں پتا۔ وہ مضطرب سی کھڑی ہو گئی۔ طیبہ نے گھنٹی بجائی۔ نور بانو کچن سے نکل کر دروازہ کھولنے بھاگی۔ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تم انہیں اپنی کرسی نہیں لینے دو گی، اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھنا، ایک پاشا نے جگہ چھوڑی تو دوسرے پاشا نے قبضہ کر لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ اب چلو، وہ اندر آ رہے ہیں۔ وہ الجھی سی جہان کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ تایا ابا وکیل صاحب کو باہر چھوڑ کر خود لاؤنج میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں فائل تھی، مگر حیا کو تب بھی لگ رہا تھا کہ جہان کے اندازے غلط ہیں۔ حیا، تایا نے عجلت بھرے انداز میں اسے پکارا، تمہارے ابا اس کنڈیشن میں سائن کر سکتے ہیں؟ وہ آخری سیڑھی پہ ٹھہر سی گئی۔ حالات اتنے حساس ہو چکے تھے کہ معمولی سی بات بھی بہت زور سے لگتی تھی۔ اب بھی لگی۔ انہوں نے ابا کا حال پوچھنے کے بجائے صرف دستخط کا پوچھا۔ آپ کو کیا سائن کروانا ہے؟ وہ سپاٹ سے انداز میں پوچھتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان بہت سکون سے آخری سیڑھی پہ بیٹھ گیا تھا اور اب گویا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے اور وہ سائن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ طیبہ کو اس کا سوال کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ جان ہلکا سا مسکرایا، مگر حیا طیبہ کی طرف متوجہ تھی۔ وہ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے ان سے زیادہ بات چیت سے منع کیا ہے۔ وہ دانستہ لمحے بھر کر رکی۔ آپ مجھے بتا دیں طیبہ، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں، آخر میں ابا کی اٹارنی انفیکٹ ہوں۔ تایا فرقان کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ حیرت بھری الجھن سے اسے دیکھنے لگے۔ تم؟ سلیمان نے تمہیں کب اٹارنی انفیکٹ بنایا؟ بہت پہلے ابا نے اپنا ڈیوریبل پاور آف اٹارنی مجھے دیا تھا اور اس کے مطابق میں ابا کی جگہ کام کر سکتی ہوں۔ پر اعتماد وہ ہمیشہ سے تھی اور اب بھی طایا فرقان کی باروب شخصیت کے سامنے کھڑی بہت اطمینان سے انہیں بتا رہی تھی۔ خلاف توقع وہ ایک دم غصے میں آگے۔ دماغ خراب ہے سلیمان کو اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ اب تو وہ کر چکے ہیں، آخر میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں مجھ پہ بھروسہ ہے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ جیسے جھنجھلائے تھے۔ اب سارا کام کیسے چلے گا؟ کیا میں ذرا سی بات کے لیے تمہارے پاس ادھر آتا رہوں؟ اوہ نہیں طایا ابا، میں آپ سب کو اپنی وجہ سے زحمت نہیں دوں گی۔ کسی کو ادھر نہیں آنا پڑے گا، میں کل سے خود ہی آفس آ جاؤں گی۔ انٹریسٹنگ۔ آخری زینے پہ مطمئن سے بیٹھے تماشائی نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ جو آمنے سامنے کھڑے تھے، وہ جیسے دونوں کو تقریباً لڑوا کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم آفس آؤ گی؟ تمہیں کیا پتا بزنس ایڈمنسٹریشن کا؟ دبے دبے غصے سے انہوں نے ہاتھ سے گویا مکھی اڑائی۔ کیا فرق پڑتا ہے طایا ابا؟ داور بھائی جب پولیٹیکل سائنس میں سمپل ایم اے کر کے آج بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر چند دن کے لیے ابا کی کرسی میں بھی سنبھال سکتی ہوں۔ وہ لب بھینچ کر بمشکل ضبط کر کے رہ گئے۔ ہمارے خاندان کی بچی اب آفس آئے گی، لوگ کیا کہیں گے آخر؟ وہ ذرا سے دھیمے پڑے۔ جب وہ اپنے تایا، چاچا اور تایا زاد بھائی کے ساتھ آفس آئے گی تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ پہلی بار ذرا سی مسکرائی۔ عجیب رواج چل نکلے ہیں۔ طایا ابا ماتھے پہ بل لیے پلٹ کے اور لمبے لمبے ڈھک بھرتے باہر نکل گئے۔ اپنے پیچھے دروازہ انہوں نے زوردار آواز میں بند کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کر ستائشی انداز میں کہتا سیڑھی سے اٹھا۔ بس تالی نہیں بجائے، ورنہ انداز ویسا ہی تھا۔ طایا ابا نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ تحقیر سے بات کرنے لگیں گے۔ بس دیکھتی جاؤ۔ مگر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں کیسے ابا کی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے واقعی ان کے کاروبار کا کچھ نہیں پتا۔ اب پہلی دفعہ سے فکر ستانے لگی۔ طایا ابا کے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گرا تھا۔ حیا، جب تم نے اس رات کو مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھیں تو میں نے تمہارے بارے میں دو آرا قائم کی تھیں۔ پہلی یہ کہ جو لڑکی کسی کی مدد لیے بغیر اتنا کچھ خود ہی تنہا سہتی وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو، مگر اب ہو گئی ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ تم نے اس سائیکو آفیسر کا پزل حل کر لیا، جس سے مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو جو معمولی سی باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ لیتی ہے۔ یقین کرو، بزنس سنبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کامن سینس، مضبوط اعصاب اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب تمہارے پاس ہے۔ پھر فکر کیسی؟ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر جہان کو دیکھا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ بہت پرامید انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، جو کرنا اکیلے کرو اور خود کرو، کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ ایک لاتعلق سا تبصرہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تل ملا کر اسے جاتے دیکھا۔ آخر اس نے مدد مانگی ہی کیوں اس آدمی سے؟ سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا؟ وہ تو جہان تھا، وہ تو ہمیشہ اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا عادی تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پر گر سی گئی۔ اس کی انا کا سوال تھا۔ طایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ بند تھا۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا، وہ جانتی تھی۔ چند دنوں کی تو بات تھی، اس نے خود کو تسلی دی۔
رات وہ ابا سے ملنے گئی، جب فاطمہ قریب نہیں تھی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے انہیں اپنے فیصلے کا بتایا۔ ساری بات سن کر وہ نحیف سے انداز میں ہلکا سا مسکرائے۔ باقر صاحب سے مل لینا، وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں وہ بس اتنا ہی کہہ پائے تھے، اور ذیشان میرا دوست ہے، کوئی مدد چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا۔ پھر انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ زوراور ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ چکے تھے۔ اسے روحیل پہ پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ فاطمہ سے سامنا ہوا تو بس سرسری سا بتایا، کل میں ابا کے آفس جاؤں گی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابا نے کہا تھا۔ اچھا، آپ یہ کاروباری باتیں ان سے مت کیجیے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ نگاہ بچا کر اس سے نکل گئی۔ وہ فاطمہ کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کے فیصلے پہ بہت خوش نہیں ہوں گی، اور خوش تو شاید خود بھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو جہان تھا جس نے اسے پھنسوایا تھا اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سلیمان صاحب کا آفس نہایت پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ گرے اور گہرے نیلے کی تھیم کے ساتھ سفید چمکتے ماربل ٹائلز، قیمتی پردے، شاہانہ سا فرنیچر۔ اس اونچی سیاہ گھومنے والی کرسی کی تو شان ہی الگ تھی جس پہ اس وقت بیٹھی تھی، اپنے سلک کے سیاہ عبایا میں ملبوس۔ دونوں کونیاں کرسی کے ہتھ پہ جمائے، انگلیوں سے دوسرے ہاتھ میں موجود پلاٹینم گھماتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھی، وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی باقر صاحب کی بریفنگ سن رہی تھی۔ نفاست سے لیے گئے نقاب میں سے جھلکتی آنکھیں متوجہ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ دیڑھ عمر اور شریف النفس سے انسان لگتے تھے، اور اب پوری جان فشانی سے اسے ابا کی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر، شیئر ہولڈرز، کمپنی کے زیر تعمیر پروجیکٹس، ٹینڈرز، وہ سب سن رہی تھی، مگر بعض اصطلاحات بہت مشکل تھیں۔ اسے سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے کاروباری معلومات میں اپنی کم علمی کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ افسوس بھی کم علمی کا ہے، نہ کہ تایا کو یوں چیلنج کرنے کا، لیکن شاید آخر اس ذکر پہ اسے زیادہ افسوس تھا۔ کمپنی میں 40% شیئرز آپ کے والد کے ہیں میم، 20% فرقان صاحب کے، 20% زاہد صاحب کے، اور 10% سیٹھی صاحب کے، اور آخری 10%۔ پہلی دفعہ اس نے زبان کھولی اور ساتھ ہی آفس کا دروازہ کھلا۔ حیا نے چونک کر دیکھا، اور پھر ناگواری کی ایک لہر نے اسے سر سے پاؤں تک گھیر لیا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی خیال آتا کہ آخری 10% شیئر ہولڈرز ولید لغاری ہو سکتا ہے تو وہ کبھی آفس نہ آتی۔ اوہ، آپ آفس آئی ہیں؟ وہ آپ پہ زور دیتا تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت اعتماد سے چلتا اندر آیا۔ باقر صاحب کے چہرے پہ ناگواری ابھری، مگر وہ خاموش رہے۔ تو سلیمان انکل کی سیٹ آپ سنبھال لیں گی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری آپ نے ترکی سے لی ہے؟ مگر ابا کو تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ LLB کر رہی ہیں، تمسخرانہ انداز میں کہتا وہ واضح طور پر اس رات کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ پہلی دفعہ نقاب میں دیکھ کر اگر وہ فوراً اسے پہچان گیا تھا تو وجہ یہی تھی کہ اس نے باہر سٹاف سے اس کی آمد کے بارے میں سنا تھا، تب ہی وہ اتنے اعتماد سے بے دھڑک اس آفس میں داخل ہوا تھا جس سے وہ غالباً ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو میڈم MD، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا اب اس آفس میں طالبانائزیشن رائج ہو جائے گی؟ وہ جو خاموشی سے لب بیچے اس کی بات سن رہی تھی، اس نے دائیں ابرو سوالیہ اٹھائی۔ سیاہ نقاب سے جھلکتی آنکھوں کی سختی واضح تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کی تعریف؟ باقر صاحب، یہ صاحب کون ہے؟ میم، یہ لغاری صاحب کے۔ پہچان تو خیر آپ گئی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کبھی بھول پائیں گی۔ ولید لغاری کہتے ہیں مجھے۔ اور ولید صاحب، میری ایک بات کا جواب دیں۔ متوازن لہجے میں بات کاٹتے ہوئے وہ آگے کو ہوئی اور ایک دوسرے میں پھنسے ہاتھ میز پہ رکھے، وہ جو استہزائیہ انداز میں بولے جا رہا تھا رک گیا۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا تھا؟ ولید نے ہنس کر سر جھٹکا۔ میڈم حیا، بلکہ مسز حیا، اب جب آپ کو ادھر کام… ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ پہلے سے بلند اور درست آواز میں بولی۔ ولید کی بوئیں سکڑیں۔ سلیمان انکل کے آفس میں آنے کے لیے مجھے اجازت… ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ بہت اونچی آواز میں کہتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقر صاحب بھی احتراماً ساتھ ہی اٹھے۔ تابعداری کا ثبوت، وفاداری کا احساس۔ ولید کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ سلیمان انکل میرے ساتھ یہ سلوک کبھی برداشت نہ کرتے، میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کر سکتی ہوں۔ باقر صاحب، ان سے آپ کو باہر جانا ہے، پلیز دروازہ کھول دیں۔ باقر صاحب نے ذرا تذبذب سے اسے دیکھا، پھر پلٹنے ہی لگے تھے کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میں دیکھتا ہوں آپ کتنے دن اس آفس میں رہتی ہیں۔ خشمگی نگاہ باقر صاحب پہ ڈالتا وہ تیزی سے پلٹا۔ حیا نے کرسی پہ واپس بیٹھتے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا۔ درخشاں، اگر یہ آدمی مجھے دوبارہ بلا اجازت اپنے آفس میں داخل ہوتا نظر آیا تو آپ کی چھٹی۔ سن لیا آپ نے؟ اور سنایا تو اس نے ولید کو تھا جو اس کی بات ختم کرنے کے بعد ہی باہر نکلا تھا۔ جی میم۔ ابا کی سیکرٹری بوکھلا گئی تھی۔ بیٹھیے۔ ریسیور واپس رکھتے اس نے باقر صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باقی 10% شیئرز ان کے پاس ہیں میم، باقر صاحب نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ تب تک وہ چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ پہلے امیر لغاری آفس آیا کرتے تھے، مگر گزشتہ 1 ماہ سے وہ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں۔
چند مزید تفصیلات کے بعد وہ اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آج متوقع میٹنگ کے بارے میں بتانے لگے۔ میم، ایک ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ ہے، ہمیں وہ حاصل کرنا ہے، اور یعنی کہ ٹینڈر کی نیلامی، اور ہمیں نیلامی جیتنی ہے۔ اس نے دبے دبے جوش سے اس کی بات کاٹی۔ گزرتے گزرتے کبھی کوئی سوپ سیریل دیکھتی تھی، اس میں عموماً ٹینڈرز کی نیلامی ہو رہی ہوتی اور مخالف کمپنیاں بولیاں لگا رہی ہوتیں۔ کم از کم کچھ تو پتا تھا اسے کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق۔ باقر صاحب لمحے بھر کو خاموش ہوئے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میم، ٹینڈر کی نیلامی کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس نے خفت چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب وہ درمیان میں نہیں بولے گی، خاموش رہ کر بس سنے گی۔ اصل میں ایک گروپ ٹریڈ سینٹر بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ان کی زمین کو بہترین طور پہ استعمال کر کے ٹریڈ سینٹر بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارا آئیڈیا اپروو ہو گیا تو پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا۔ میں ہیڈ آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دیں گے۔ باقر صاحب مؤدب انداز میں اٹھتے ہوئے بولے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیانی عمر کے تجربہ کار انسان تھے، مگر ان کا انداز یوں تھا گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں۔ جان بوجھ کر مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے اس کو اپنا کام دکھا رہے تھے۔ یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں ہم یوں کریں گے، یہاں یوں۔ حیا اسی انداز سے کمر سیٹ سے ٹکائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی بہت تحمل سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اب آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہوگا میم، بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلان ہے کہ عمارت دیکھتے ہی گاہک فوراً کار ادھر پارک کرے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا۔ خیر، میں تو اس موت کے کنویں میں کبھی کار پارک نہ کروں۔ کار کو کچھ ہو گیا تو روہیل کبھی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی کار تھی، مگر اب تو روہیل نے بہت کچھ چھوڑ دیا اور کار تو جہان کے پاس تھی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اف حیا، کام پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈیزائن کی اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ قائل ہو گئی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ اس کی توقع سے زیادہ بری رہی۔ جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو کانفرنس ٹیبل کے دونوں اطراف کرسیوں کی قطاروں پہ سوٹڈ بوٹڈ افراد منتظر سے بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی خالی تھی۔ وہ فائل سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی کرسی تک آئی۔ کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے میز پہ پرس رکھا اور کرسی سنبھالتے ہوئے فائل کھولی، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو سب مرد حضرات اسی کی طرف متوجہ تھے۔ طاہر فرقان، چچا زاہد، داور بھائی ولید اور چند غیر شناسا چہرے۔ لمحے بھر کو اس کا اعتماد ڈانور ڈول ہوا۔ جو لڑکی اتنا کچھ تنہا سہتی وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ اس نے فوراً سے خود کو سنبھال لیا۔ تمہید کے بعد وہ اپنے ازلی اعتماد اور دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، سلیمان اصغر کی اٹارنی انفیکٹ ہونے کے ناطے میں ان کی صحتیابی تک میں ان کی سیٹ سنبھالوں گی۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تو خیر ہے، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ طاہر فرقان نے ناگواری چھپانے کی کوشش کیے بغیر ہاتھ جھلا کر کہا۔ اس نے گردن موڑ کر بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ جی سر، میں جانتی ہوں بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، مگر چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اب کام کی بات پر آتے ہیں۔ اس نے ان کو کچھ اس طرح سے گھیرا کہ وہ نہ ہاں کر سکے اور نہ ہی نہ۔ وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا۔ ولید سمیت تقریباً سبھی، حتیٰ کہ داور بھائی بھی تمام عرصے میں اس سے بات بے بات سوال کرتے رہے، جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور اس کی توجیہ پہ استہزائی انداز میں سر جھٹک دیا جاتا۔ غصہ اسے آیا، مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح تحمل سے کام لینا تھا۔ لیکن آخر میں اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت چپتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم آپ کا تو LLB میں مکمل نہیں ہوا تو آپ کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ جب آپ 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر BA کر سکتے ہیں اور سمپل MA کر کے آج ادھر بیٹھ کر مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ میں بھی جلد ہی کمپنی کی ساری پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی۔ بہت سکون سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا۔ داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اسی اعتماد اور وقار کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی۔ سلیمان اصغر کی مغرور بیٹی، پیچھے سے اس نے کسی کو کہتے سنا تھا، مگر وہ باہر نکل آئی۔ پرسوں پریزنٹیشن تھی اور اگر وہ اچھی پریزنٹیشن دے کر پروجیکٹ اپروو کروا لے تو ان شاونس مردوں پہ ثابت کر دے گی کہ سلیمان اصغر کا انتخاب درست تھا۔ بیڈ پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کی پیڈ پر انگلیاں تیز تیز چلاتی وہ پورے انہماک کے ساتھ اپنے کام کی طرف متوجہ تھی۔ پریزنٹیشن کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں بھی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا ارادہ کام ختم کر کے دوا لے کر سونے کا تھا۔ حیا، فاطمہ اسے پکارتے ہوئے کمرے تک آئی۔ صبح ابا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا جس کے باعث اب وہ بالآخر سب ایک چھت تلے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر فاطمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔
کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بھی خفا ہو رہی تھی کہ جب طے کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کہیں گے کہ ان پر بے اعتباری ظاہر کی جا رہی ہے۔ مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں، ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔ وہ اسکرین سے نظریں ہٹائے بنا بولی، اچھا کل ارسل کا ولیمہ ہے، کیا پہنو گی؟ اف یہ شادیاں، جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا، پھر بھی وہ اور فاطمہ مہندی اور شادی پر نہیں گئی تھی، اب ولیمے پہ جانا ضروری تھا۔ کچھ بھی پہن لوں گی، مکسڈ گیدرنگ ہوگی۔ اس کی انگلیوں سے درد اب کلائیوں تک سرایت کر رہا تھا۔ ہاں مکسڈ ہی ہے، مگر پلیز اس دن کی طرف دوپٹہ مت لپیٹنا۔ فاطمہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتی نروٹھے پن سے بولی، پر اماں مکس گیدرنگ جو ہے نقاب تو کرنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اسکرین کی جانب متوجہ تھی، اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس شے کو دعوت دے ڈالی تھی۔ نقاب کس لیے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہاں کس سے کرنا ہے نقاب؟ کزن کی شادی، وہاں سب اپنے ہی ہوں گے۔ وہ حیرت اور غصے سے بولی۔ حیا نے رک کر انہیں دیکھا۔ اپنا تو کوئی نہیں ہوتا اماں، وہ کزنز ہیں، سگے بھائی تو نہیں۔ اب جب کرتی ہوں نقاب تو ٹھیک سے کروں نا۔ اسے سر کے پچھلے حصے سے درد اپنے بازو تک بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے اس کی اندیکھی انگلیاں ہوں اور اس کے سر کو آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں لے رہا ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم فنکشن میں برقع اوڑو گی؟ برقع نہیں اوڑھ رہی، بڑے دوپٹے سے ہی کام چلا لوں گی۔ مکس گیدرنگ جو ہے، اس نے حد الوسع لہجے کو نرم اور دھیما رکھنے کی کوشش کی، مگر مکس گیدرنگ میں بھی عورتوں مردوں کی ٹیبلز الگ الگ ہوتی ہیں حیا، مرد دور ہوتے ہیں۔ دور کہاں، سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں سب، درمیان میں کوئی اسکرین تو حائل نہیں ہوتی، اور پھر جو ویٹرز عورتوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں، اور ارسل کے بھائی وہ تو ہمیشہ ہی عورتوں کی طرف ہوتے ہیں۔ وہ تو بچے ہیں حیا، 20 سال کے بچے ہیں۔ تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ درد کی لمبی انگلیاں اس کی کنپٹی سے ہوتی پیشانی کو اپنے شکنجے میں لے رہی تھی، تکلیف ہر پل بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں اماں، بحث تو نہیں کر رہی، صرف وضاحت کر رہی ہوں اپنے نقاب کی۔ اچھا پہلے تو تم نقاب نہیں لیتی تھی، پہلے تو تم بہت ماڈرن تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کا تانا کیسے چابک کی طرح لگتا ہے، کاش یہ تانا دینے والوں کو معلوم ہو سکے۔ جی میں پہلے نہیں لیتی تھی، مگر اب کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ تم شادی پر نقاب لوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھنجھلائی۔ نہیں لوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں، غیبت، گلے، یہ سب گناہ نہیں ہوتا کیا؟ صرف نقاب نہ کرنا گناہ ہے؟ درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک پھیلتی جا رہی تھی، اسے کندھوں پہ شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اماں میں نے کب کہا کہ میں بہت نیک ہوں یا کوئی گناہ نہیں کرتی، لیکن اگر میں کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیں۔ اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، وہ بنو قریظہ سے منت کر رہی ہے۔ اچھا پہلے تو تم نے کبھی احساس نہیں کیا گناہ ثواب کا؟ جب ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم نہیں مانتی تھی، پھر وہیں پہلے کا تانا۔ تو اماں اگر میں تایا ابا کے کہنے پر اللہ کی مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباش بھی ملتی اور واہ واہ بھی، لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں۔ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا، وہ ماس کو برچھی کی طرح زخمی کرتی اذیت کندھوں سے گزرتی سینے میں اتر رہی تھی۔ مجھے بیکار کے دلائل مت دو، اپنا LLB مجھ پر مت آزماؤ۔ ارم کی منگنی پہ تھوڑے لوگ تھے، بات دب گئی، لیکن اگر اب اتنے بڑے فنکشن میں نقاب لوگی تو لوگ کتنی باتیں بتائیں گے، تو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور لوگوں کا کیا ہے؟ سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پر باتیں بناتی آئی ہیں، مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھی۔ حیا شادیوں پر کون حجاب لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادیوں میں بھی حجاب لے تو میں وہ پہلی لڑکی بنوں گی اماں۔ تکلیف اب اس کی شریانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی، اندر سب کچھ جلاتی، دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ حیا شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پہ ہی تو، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا، تم نقاب میں بیٹھی ہوگی، انہیں رہ رہ کر اس کی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا۔ اچھا یعنی ہم سب جو نقاب نہیں کرتے تو ہم سب کافر ہوئے؟ ہاں ہم سب بہت برے ہوئے۔ میں نے یہ کب کہا اماں؟ میں خود نقاب لیتی ہوں مگر کسی دوسرے پر تو تنقید نہیں کرتی، میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز بھیگ گئی، درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی، اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور وہاں سے ملا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ اماں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے، میرا کیا قصور؟ میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بچپن سے تمہیں علم تھا جہنم کی آگ کا یا علم نہیں تھا؟
पहले सिर्फ इल्म था अम्मा, अब यकीन आ गया है। उसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। क्या लोगों ने वाकई समझ लिया है कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और वो आजमाए ना जाएंगे? अच्छा, सिर्फ पर्दा ना करना गुनाह है, माँ की बात ना मानना गुनाह नहीं है? क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने कि वालिदैन को तक नहीं करते? उसने जवाब में एक गहरी सांस ली। अम्मा, आपको भी पता है, मुझे भी, कि आप इस आयत को गलत जगह पर गलत तरीके से कोट कर रही हैं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, मगर मैं अल्लाह को भी नाराज नहीं कर सकती। बस करो, पता है मुझे तुम ये सब जहान के लिए कर रही हो। वहीं ऐसी दकियानूसी सोच का हामिल तुर्की में रहकर भी फर्क नहीं पड़ा उसे। देखती हूँ मैं किस तरह रोज फजर में मस्जिद जा रहा होता है। अम्मा, कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब लेने लगे तो सब ये क्यों फर्ज कर लेते हैं कि वो किसी के दबाव में आकर ये कर रही है? कोई ये मानने को क्यों तैयार नहीं होता कि उस लड़की का अपना दिल भी कुछ कह सकता है? मगर पहले तो तुम नहीं करती थी ना, वो गुस्से से कहती उठी। और करो, जिससे भी करना है, नकाब में कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? वो तन फन करती बाहर निकल गई। उल्टी छुरी अभी तक उसके दिल को काटे जा रही थी। खून के कतरे अंदर ही अंदर गिर रहे थे। माएँ भी बाज़ दफ़ा माएँ भी बाज़ दफ़ा दिल दुखाती हैं, मगर उन्हें कभी एहसास नहीं होता। उसने आँखों को हथेली की पूँछ से रगड़ा, मगर आँसू फिर भी उबल पड़े। जाड़े और भूख की तकलीफ़ में खंदक खोदना कुठन होता है, या बनु करीज़ा की बेवफ़ाई सहना? उसने खुद से पूछा। और अगर ये दोनों साथ मिल जाएँ तब? उसका दिल अभी तक तकलीफ़ से रस रहा था। तो बताइएगा कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।